Assalamu alaikum wa rahmatullah. A very good morning. On behalf of Educational League of Muslims in India and Sufi Center, Department of Islamic Studies, Jamia Hamdard, we welcome you for this annual Naat competition, which is a Delhi level competition for school level as well as college level students. To begin this function, I would request Yasir Ali, student from Department of Islamic Studies, to recite few verses from Quran al-Kareem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Translation. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O you who believe, make not in advance before Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, and fear Allah. Verily, Allah is all hearing, all knowing. O you who believe, raise not your voices above the voice of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nor speak aloud to him in talk as you speak aloud to one another, lest your deeds should be rendered fruitless while you perceive not. Verily, those who lower their voices in the presence of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, they are the ones whose hearts Allah has tested for piety. For them in forgiveness and great reward. Jazakallahu khair. Allah says in the Quran, وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ. O Prophet, we have increased your remembrance. ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے واسطے بلند فرمایا. Have you ever thought that whenever we have a religious function, after the recitation of the Quran, why is it that we always recite Naat? قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ہمیشہ نعت شریف کیوں پڑھی جاتی ہے؟ چاہے وہ ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، پوری دنیا میں کہیں بھی ہو. The answer is found in the Quran. وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے واسطے بلند فرمایا. Explaining this verse, اس آیت کو سمجھاتے ہوئے the Prophet said, once Jibreel علیہ السلام came to me and he asked me, O Prophet, do you know what is the meaning of this verse? Prophet said, no, Allah is the best knower. So Hazrat Jibreel alayhi salam said, Allah subhanahu wa ta'ala has said that go and tell it to my prophet that wherever my name will be mentioned, his name will also be mentioned. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے نبی کا بھی ذکر ہوگا. اسی سنت پہ عمل کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا یزدانی اسٹوڈنٹ آف ایم اے اسلامک اسٹڈیز ٹو کم اینڈ ریسائٹ نعت شریف. بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں، بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں، بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے،
یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں۔ آخری شعر، بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں، کتاب عشق کی فہرست میں لکھا دیکھا، کتاب عشق کی فہرست میں لکھا دیکھا، نماز نماز ہی نہیں جس میں، نماز ہی نہیں جس میں، خیال یار نہیں، نماز ہی نہیں جس میں، خیال یار نہیں، کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں۔ Due to the climate, weather, road conditions, the audiences are still coming, and the chief guest, Professor Aslam Parvez, due to some health issues, he would not be able to join us. He has sent his message. We are indeed thankful to Professor Afshar Alam sir, who was instrumental, the brain behind the Sufi Center. This program is being hosted by Sufi Center, which is under the Department of Islamic Studies. I would request Dr. Arshad Hussain sir, Head Department of Islamic Studies, to please come forward for the welcome address. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محفل کے صدر عزت مآب جناب افشار عالم صاحب، وائس چانسلر جامعہ ہمدرد، عزت مآب جناب محمد عارف حسن عثمانی صاحب، چیئرمین ایجوکیشنل لیگ آف مسلمس ان انڈیا، عزت مآب جناب پروفیسر بصیر احمد خان صاحب، پیٹرون ایجوکیشنل لیگ آف مسلمس ان انڈیا، ہال میں موجود تمام خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، نعت خوانی کی اس محفل میں آپ سب کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ میں سینٹر فار اسٹڈیز آن صوفیزم، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ہمدرد اور ایجوکیشنل لیگ آف مسلمس ان انڈیا کی طرف سے اس مسابقہ نعت خوانی میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح کا پروگرام جامعہ ہمدرد میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں تعاون اور کولیبریشن کے لیے ہم ایجوکیشنل لیگ آف مسلمس ان انڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں صوفی سینٹر کا قیام ہمارے وائس چانسلر جناب صاحب کی خصوصی دلچسپی اور توجہ کا نتیجہ ہے۔ اس سینٹر کے قیام کا مقصد صوفیہ کی تعلیمات اور روایات کو عام کرنا ہے۔ اس مبارک محفل میں شرکت کے لیے ہم اپنے وائس چانسلر صاحب کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جو آج کل نائک ٹیم کی وجہ سے بےحد مصروف ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اس پروگرام میں شرکت اور صدارت کی ہماری درخواست کو قبول کیا۔ پروفیسر بصیر احمد خان صاحب وہ اسٹیج پر موجود جناب عثمانی صاحب کا شکریہ بھی بے حد ضروری ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی اوقات میں سے آج کا وقت فارغ کیا اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب و بارونق بنایا۔ حضرات، حضور کی شان میں مدیح اشعار کہنے کا رواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان میں ایسے اشعار کو ہم نعت کے نام سے جانتے ہیں۔
شعراء کرام نے انتہائی دلسوزی و عقیدت سے نعتیہ اشعار لکھے ہیں جنہیں ہم بےحد ذوق و شوق سے سنتے سناتے ہیں۔ آج کی یہ محفل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے آپ تمام حضرات اس مبارک پروگرام سے کافی محظوظ ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا استقبال ہے اور شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, exchanging gift is a way of improving love. ایک دوسرے کو تحفہ دینا محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پہ ہے، اس پہ ہم سب عمل کرتے ہیں۔ یادگار کے طور پر ہم اس موقع پر مومنٹو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ I would request students from the Department of Islamic Studies to please come on the stage with the mementos. May I request Professor Afshar Alam sir to present a memento on this occasion to Janab Arif Hassan Usmani Sahab, Chairman Education League of Muslims in India. I would now request Professor Afshar Alam sir to please present the memento to Professor Basir Ahmed Khan sir, former Pro Vice Chancellor IGNOU and former Head of the Department of Islamic Studies Jamia Hamdard, Proctor Jamia Hamdard. I would request now Arif Usmani Sahab to present a memento to Honorable Vice Chancellor Professor M. Afshar Alam sir. I would request Professor Basir Ahmed sir to present memento to Head of the Department Dr. Ashad Hussain sir. ہم نعت شریف کیوں پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس پروگرام کو اسکول اور کالج لیول میں کیا گیا اور دینی مدارس کے پارٹیسپینٹس کو ہم نے کہا آپ کو ہم پھر کبھی دعوت دیں گے۔ اس پروگرام کے ذریعے جہاں جامعہ ہمدرد کا تعارف ہوتا ہے، ہمارے پاس 62 رجسٹرڈ پارٹیسپینٹس ہیں جو دلی کے مختلف اسکول اور کالجز سے ہیں۔ وہ جامعہ ہمدرد کے کیمپس کو دیکھیں گے، یہاں کے ماحول کو دیکھیں گے، یہاں کے لیبس کو دیکھیں گے اور صوفی سینٹر کے بارے میں جانیں گے۔ اس مختصر تعارف کے لیے کہ نعت شریف کی تاریخ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، آئی ووڈ ریکویسٹ ڈاکٹر مولانا محمد احمد نعیمی صاحب، کوآرڈینیٹر صوفی سینٹر، ٹو پلیز کم آن دا اسٹیج۔ علم و آگہی کے عظیم دانشور، عزت مآب عالی جناب پروفیسر ڈاکٹر افشار عالم صاحب، وائس چانسلر جامعہ ہمدرد، مہمان ذی وقار عالی جناب محمد عارف حسن عثمانی صاحب، مہمان خصوصی عالی جناب پروفیسر بصیر احمد خان صاحب، اور ہمارے صدر شعبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مبارک موقع پر میں سب سے پہلے عزت مآب علی جناب وائس چانسلر صاحب کو حج بیت اللہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ وہ ہمارے حق میں دعائے خیر فرمائیں، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے آئیں تو ان سے دعاؤں کے لیے عرض کیا جائے، اس لیے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ آج کا یہ مبارک پروگرام نعتیہ مقابلے کے حوالے سے ہے۔ میں نعت پاک کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مجھے اور بعد میں آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت کے لفظی معنی ہے تعریف کرنا،
اور نعت کی جو جمع ہے وہ ہے نعوت، اور اہل علم کی زبان میں، شعر و ادب کی زبان میں نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں، اس کے بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں۔ ہم نعت کو، اللہ کے رسول کی تعریف کو، توصیف کو نعت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نعت کا لفظ اللہ کے رسول نے اپنی تعریف کے لیے خود پسند فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا لڑکا آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، اور گھر تشریف لے جانے کے بعد اس کی مزاج پرسی کی تو دیکھا کہ اس کے والد محترم سرہانے بیٹھ کر کے توریت شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا یہودی انشدک باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ هل تجد فی التوراۃ نعتی و صفتی و مخرجی، اے یہودی میں تجھ کو اللہ کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا تو توریت میں میری نعت، میری صفت، میری تعریف اور میرے مخرج کا تذکرہ پاتا ہے؟ یہودی نے انکار کیا، نفی میں جواب دیا، لیکن اس کا بیمار لڑکا جو کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے توریت میں آپ کی نعت، آپ کی صفت، آپ کی تعریف اور آپ کے مخرج کا تذکرہ پایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نعت پڑھنے والے کو نائت کہا ہے۔ تو اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کے لیے، اپنی توصیف کے لیے نعت کا لفظ پسند فرمایا ہے، اس سے یہ بھی مطلب یہ کہ واضح ہوتا ہے کہ نعت ایک امر مستحسن ہے، نعت باعث طہارت ہے، نعت باعث رحمت ہے، نعت باعث مغفرت ہے۔ تبھی تو مومن جیسا شاعر کہتا ہے کہ اس سہارے پر پڑھی مومن نے نعت مصطفیٰ، اس سہارے پر پڑھی مومن نے نعت مصطفیٰ، حشر میں شاید نجات دائمی مل جائے گی۔ اور قمر شمشابادی نے کہا ہے کہ جدھر سے گزرے وہ خلد کی گلی ہو جائے، اندھیری رات میں ہنس دے تو روشنی ہو جائے، اور اسی یقین سے پڑھتے ہیں نعت پاک رسول، گناہ گار ہیں شاید نجات ہو ہی جائے، گناہ گار ہیں شاید نجات ہو ہی جائے۔ اور نعت پاک کو یہ مرتبہ، یہ شرف، یہ اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ رحمت للعالمین کی نعت کے آغاز کو رب العالمین کی ذات سے نسبت حاصل ہے۔ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین اپنے رسول کی نعت بیان فرماتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو نعت پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے وہ اپنی قسمت کے اوپر جتنا بھی ناز کرے وہ کم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والوں کو اللہ کے رسول نے اپنی نعت پڑھنے والوں کو منہ کی سلامتی کی دعائیں دی ہیں۔ اسلام کی بہت مشہور جنگ ہے جنگ تبوک۔ جنگ تبوک سے واپسی پر سن 9 ہجری میں سرکار کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں نعت پاک کے چند شعر لکھے ہیں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے نعت پاک کے اشعار سننے سے پہلے، ابھی سنے نہیں، سننے سے پہلے ارشاد فرمایا چچا جان پڑھو اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ تو نعت پاک پڑھنے والوں کو اللہ کے رسول نے سلامتی کی دعائیں دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور رسالت سے لے کر آج تک اہل علم اپنے اپنے انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ خراج عقیدت پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے اللہ کے رسول میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کہیں نہیں دیکھا، اور دیکھتی کیسے کہ آج تک آپ جیسا بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیا ہے، اور جس طریقے سے آپ چاہتے تھے گویا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اور فارسی زبان کے ایک عظیم شاعر، عالمی شہرت یافتہ صوفی مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ہم عمارت ہم زباں دارم کلید گنج عرش وید و دعویٰ را دلیلست از حدیث مصطفیٰ،
کہتے ہیں مجھے ملک سخن کی امیری حاصل ہے اور خزانہ عرش کی کنجی بھی میرے پاس ہے. جن دو باتوں کا میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور مرزا غالب بھی کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است. کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ ان کا صحیح مرتبہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور میں یہاں ایک بات اور بڑی ذمہ داری سے عرض کر دوں کہ پوری اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کریں آپ، اسلامی سیرت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نمازی کو، زکوٰۃ دینے والے کو، حج کرنے والے کو انعام نہیں دیا، ان کا مرتبہ بتایا کہ نمازی کا یہ مقام ہے، حج کرنے والے کا یہ مقام ہے، جہاد میں جانے والے کا یہ مرتبہ ہے. پوری ہسٹری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایوارڈ دیا ہے، اور تینوں مرتبہ ایوارڈ دیا ہے نعت پڑھنے والوں کو. پہلا ایوارڈ حضرت حسان بن ثابت کو، دوسرا ایوارڈ کعب بن زہیر جن کا قصیدہ مشہور ہے قصیدہ بانہ سعاد، اور تیسرا علامہ بوصیری جن کے اشعار آپ گنگناتے رہتے ہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جو کہ پیرالائسس کے مریض تھے. اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے، ہاتھ پھیرا، چادر ان کو اڑائی، جب بیدار ہوئے تو چادر بھی موجود تھی اور ایسے توانا تھے جیسے کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوئے تھے. تو 3 مرتبہ. اور کعب بن زہیر جب قصیدہ پڑھ رہے تھے قصیدہ بانہ سعاد، اللہ کے رسول سن رہے تھے اور صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے یہ شعر دیکھیے کتنا اچھا شعر ہے، اس شعر پر توجہ فرمائیے. تو یہ نعت پاک باعث برکت ہے. اور یہ نعت پاک آج ہی سے نہیں، بلکہ اگر ہم نعت پاک کی سیرت کو اور تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو نعت پاک اللہ کے رسول سے تقریباً 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے سب سے پہلی عربی میں نعت یمن کے بادشاہ تبع الحمیری نے لکھی. اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تو تبع الحمیری کی لکھی ہوئی نعت آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. اس کے علاوہ 500 سال پہلے اللہ کے رسول کے آبا و اجداد میں ایک ہوئے کعب بن لوئی، انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں نعت لکھی، جن کے نعت کا ایک شعر علی غفلۃ یات النبی محمد فخرا اخبارا صدوقا خبیرا، جب لوگ غفلت میں ہوں گے تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے جن کے سچے اور خیر آگاہ ہونے کی اطلاع پرانی کتابوں میں دی گئی ہے. آپ کے چچا حضرت عبد المطلب وہ بھی سب سے پہلے نعت رسول پیش کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نعتیہ اشعار کہے ہیں. ان کا بھی ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، وہ کہتے ہیں کہ وَأَبْيَضَ يَسْتَسْقَى إِنَامُ بِوَجْهِهِ يُقَالُ الْيَتَامَى عِصْمَتِي لِلْأَرَامِلِ، آپ روشن چہرے والے ہیں جن کے رخ انور کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، آپ یتیموں کے لیے والی ہیں اور بیواؤں کا سہارا ہیں. حضرت عبد المطلب نے بھی جو ہے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو گود میں لیا، خانہ کعبہ میں گئے اور خانہ کعبہ میں جانے کے بعد آپ کے لیے نعتیہ اشعار کہے، جن کا ایک شعر ہے کہ الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام لطیب الادان، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ کو پاکیزہ لباس اور پاک ذات والا بچہ عطا فرمایا ہے. تو نعت پاک کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور جس نے بھی نعت پاک پڑھی ہے اس نے اپنی قسمت کے اوپر ناز کیا ہے. تبھی تو محسن کاکوروی نے کہا کہ ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمت محسن، کلام نعتیہ رکھا میری زباں کے لیے. اسکول کے طلبہ کے اندر نعت پاک کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے ہی یہ کمپٹیشن رکھا گیا ہے، پروگرام رکھا گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں کے درمیان نعت پاک کا جذبہ بیدار فرمائے. السلام علیکم. Very simple question. Why do we love someone? And in case of Prophet, why should we love him? 2 سوال ہیں. ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں اور حضور سے محبت کرنا لازم کیوں ہے؟ یہ دونوں سوال کو جاننا ضروری ہے. If we talk from psychological point of view, the psychiatrists and the psychologists, they say when you love and admire someone, it gives you a feeling of positive sense so that you can also imitate that person and become like him. This is from a purely psychological point of view. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سیکھ سکیں، اس کی پیروی کر سکیں. The book written by Michael Hart, world's 100 most influential person. Michael Hart was not from a religious background. He was an astrophysicist. Scientist تھے بہت بڑے. He wrote a book
and he says Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the world's most successful leader in terms of religion and secular matter both. صرف مذہبی معاملے میں حضور کو انہوں نے نمبر 1 نہیں رکھا, کہا سیکولر اور ریلیجن دونوں میں 1 ہے. Why do we love someone? Because of the personality, اس کی شخصیت کے بارے میں, اس کی تعریف کے بارے میں. So do we know how about Prophet? Because unless we know Prophet, we cannot love him. This is purely from a secular point of view. اگر ہم مذہبی نقطہ نظر سے بات کریں کہ ہم کو حضور کا ذکر کیوں کرنا چاہیے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا ذکر الانبیاء والمرسلین من العبادتی و ذکر الصالحین کفارہ. حضور نے فرمایا انبیاء پروفٹ کا ذکر کرنا عبادت ہے. اینڈ دس از اے حسن حدیث, بیکاز آج کل فیشن چلا ہے, پیپل اٹس اے ضعیف حدیث, اٹس اے حسن حدیث, صحیح حدیث. Prophet said if you discuss about the انبیاء علیہم السلام it is an عبادہ. اور اگر تم نیک لوگوں کا, ولیوں کا ذکر کرو گے اپنی محفلوں میں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو پیورلی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم دیکھیں تو انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اور اگر سیکولر پوائنٹ سے بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے کہ ہم کو ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو سیکھ سکیں. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے now I would request Professor Basir Ahmed Khan sir. He is not a new figure for all those who are in Jamia Hamdard since last 10 years. Sir has been head department of Islamic studies. Sir has been proctor, dean students welfare, and also pro vice chancellor Indira Gandhi National Open University. He is a patron of Educational League of Muslims in India. Sir se bahut achhi, sir is a regular visitor to our department, deeply involved with the social and educational issues of the Muslim community. ان سے بات ہوتی ہے تو گھنٹے بات ہوتی ہے. بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا سر سے, سر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے اس موقع پہ ہم کو نوازیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. محترم وائس چانسلر صاحب, عارف عثمانی صاحب, صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز, اور موجود حضرات اور خواتین, السلام علیکم. ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اس محفل میں ہم لوگ شریک ہوئے, اس لیے کہ اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جو نعتیں طلباء یہاں پر پڑھیں گے اور اس کا مقابلہ ہوگا, اس میں سننے کا ہمیں بھی شرف حاصل ہوگا. ابھی آپ کے سامنے نعت کے سلسلے میں کافی تفصیلی بات چیت ہوئی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بڑا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. عام طور سے ہم لوگ کسی ولی کی شان میں کہہ دیتے ہیں محبوب الہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب خدا کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ جو آیت ہے اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا, اور جس سے اللہ محبت کرے ظاہر بات ہے وہ محبوب الہی ہے, وہ حبیب خدا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اس سے کہیں زیادہ ہے. محبوب الہی اور حبیب خدا تو ہر شخص وہ ہو سکتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے, اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو جس سے اللہ محبت کرے ظاہر بات ہے وہ محبوب الہی ہے, جس سے اللہ محبت کرے وہ محبوب رب العالمین ہے, حبیب خدا ہے. تو ہم عام طور سے جو باتیں کہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. تو اصل میں نعت شریف کا سننا, حضور اکرم کی شان میں سیرت کو پڑھنا, اصل میں بات کیا ہے کہ ہمارے طلباء آج کل طالبات جو ہیں وہ اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں, خاص طور سے جب سے یہ ہمارا موبائل آئے ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم لوگوں کو نہیں معلوم. جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, حضور کی زندگی نہیں پڑھیں گے, ہمیں اصل میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اسلام ہے کیا. اسلام دو ہی چیزوں پہ ہے, قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنت کیسے پتہ چلے گی؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی پڑھیں گے, حضور کی زندگی پڑھیں گے. اس کے لیے بہت کتابیں موجود ہیں. تو یہاں پہ جتنے طلباء موجود ہیں, طالبات موجود ہیں, ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی موجود ہیں, لائبریری میں جائیے, ہر زبان کے اندر مل جائیں گی.
ہر زبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہلے چھوٹی کتابیں پڑھ لیجیے، اس کے بعد جب آپ میں شوق پیدا ہوگا تو پھر تفصیلی کتابیں اور موجود ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ہر زبان کے اندر موجود ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جیسا ابھی کہا گیا کہ بیان کر رہا ہے کہ حضور کی شان یہ ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کی پوری دنیا کے اندر پوری زندگی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے آپ، صبح سے شام تک 5 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اعلان ہوتا ہے۔ ہم نے اذان ہوتی ہے تو اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں نماز ہوتی ہے، جہاں جہاں کیا کہتے ہیں اذان ہوتی ہے، 5 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گواہی دی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا یہ ہم سب لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو لہٰذا ہم اے ایمان والو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ تو نعت بھی ایک طریقے سے حضور کو سلام اور درود بھیجنے کا ہی طریقہ ہے کہ حضور کی شان کے اندر ہم حضور کی تعریف کے اندر، حضور کے کردار کے اندر، حضور کی سیرت پہ، حضور کی صورت پر جو باتیں آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ سکتا ہے وہ نعت کہلاتی ہے۔ اور صحیح حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کوئی شخص جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ، اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ، پوری دنیا میں بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت جس طریقے سے پوری دنیا میں مسلمان کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم سب لوگ امیدوار ہیں۔ علامہ اقبال نے شکوہ لکھا ہے، اس کا جواب شکوہ بھی ہے، اور جواب شکوہ میں ایک طریقے سے وہ شاعری میں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ اس امت کو کیا کرنا چاہیے، تو آخر میں یہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ سر۔ آج کی اس بزم، اس محفل کے سوتردھار یا پوری پلاننگ کرنے والے میری مراد جناب محمد عارف حسن عثمانی صاحب، چیئرمین، پریسیڈنٹ، فاؤنڈر ایجوکیشنل لیگ آف مسلمس ان انڈیا۔ He did his initial schooling from Saharanpur, Uttar Pradesh. For higher education, he moved to Aligarh Muslim University. From there, he did BSc, MSc, Bachelor in Theology. یعنی آپ دیکھیے سائنس کا بھی علم حاصل کیا اور علم کلام تھیولوجی کا بھی علم حاصل کیا، اور ہمارے فارمر ڈین، ایکس ڈین پروفیسر غلام انجم صاحب کے وہ کلاس میٹ تھے، اور بینگ علیگیرین ہمارے وائس چانسلر صاحب کو بھی وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے میں جذبہ تھا قوم کے لیے کچھ کرنے کا، واپس فیلڈ میں آئے اور اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی بہت زیادہ ایکٹیو تھے کہ ہم مسلمس میں کس طرح تعلیم کو، ایڈوکیشن کو پروموٹ کریں۔ ان کو لگا اس کے لیے میرے پاس ایک ایڈوکیشن کی بھی ڈگری ہونی چاہیے۔ ہی کمپلیٹڈ ہز ایم اے ان ایڈوکیشن۔ اس کے بعد اس زمانے میں یہ موبائل اور ایپس نہیں تھے، ہی اسٹارٹیڈ وتھ منتھلی میگزینس ان بوتھ انگلش اینڈ اردو، دونوں زبان میں انہوں نے میگزین شروع کی۔ In 1993 he established the Education League of Muslims in India. آج سہارنپور میں ان کا ایک انگلش میڈیم CBSE پیٹرن پہ کو ایجوکیشن اسکول چل رہا ہے، اور اس طرح کی محفلیں کرنا، ایجوکیشنل اویئرنیس کریٹ کرنا، چھوٹے شہروں میں جانا، اور فری کوچنگ بھی وہ چلا رہے ہیں نیٹ کے لیے۔ اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے وہ قوم کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات، اپنے تجربے سے ہمارے سامعین کے قلوب کو مروّع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پروگرام کی مسند صدارت پر جلوہ افروز پروفیسر افشار عالم صاحب، وائس چانسلر جامعہ ہمدرد۔ آج کی اس تقریب کے خصوصی مہمان پروفیسر بصیر احمد خان صاحب، سابق پر وائس چانسلر اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی، اسٹیج پر تشریف فرما ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ہیڈ
جناب ڈاکٹر ارشد حسین صاحب، شرکائے مقابلہ اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مبارک اور بابرکت محفل میں ہم سب کی شرکت باعث مسرت ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کی سعادت نصیب فرمائی کہ جس میں اس کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ ایجوکیشنل لیگ اپنے آغاز سے اس بات کے لیے کوشاں رہی ہے کہ نئی نسل کی اسلامی تعلیمات عظمت شخصیات کی سیرت و کردار سے متعارف کرایا جاتا رہے۔ ہماری کوشش یہ رہی کہ سیکولر ایجوکیشن پانے والے طلبہ و طالبات کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں دینی پروگرام بھی ایک اہم حصہ ہو۔ اسی مناسبت سے ہم نے نہ صرف اس طرح کے پروگرام کرتے رہتے ہیں بلکہ تحریر کے ذریعے بھی اس اہم ذمہ داری کو نبھانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ جہاں تک اس نعتیہ پروگرام کا تعلق ہے تو یہ تو ہماری مادر درسگاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک خاص اسلامی روایت ہے جس کا آغاز سر سید کی حیات میں ہی ہو گیا تھا۔ سیرت میلاد کا پہلا جلسہ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں 30 اکتوبر 1891 کو سالار منزل میں مشہور و معروف سیرت نگار حضرت مولانا شبلی نعمانی کے اہتمام سے ہوا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ سلسلہ جلسہ میلاد کا بسلسلہ جشن ولادت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 12 ربیع الاول کو کینیڈی ہال میں ہوتا ہے۔ ایجوکیشنل لیگ بھی اپنے مختلف پروگرام میں ان پروگرام کو ایک اہم حصہ مانتی ہے۔ ہم نے نعت مقابلے کرائے اور اس کے علاوہ طلبہ کے اندر سیرت رسول جاننے کے لیے کوشش رہی کہ مختلف پروگرام کیے جائیں، تقریری و تحریری مقابلے بھی کرائے گئے اور اللہ کا شکر ہے اس میں شرکت رہی۔ پچھلے سال سے ہم نے طے کیا ہے کہ ہمارا یہ نعتیہ مقابلہ سالانہ ہمارا فنکشن بن جائے۔ تو لاسٹ ایئر یہ فنکشن اللہ کے شکر سے غالب اکیڈمی حضرت نظام الدین میں ہوا، اور اس مرتبہ یہ جلسہ آپ کے جامعہ ہمدرد کے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں قائم صوفی سینٹر کے اشتراک سے ہو رہا ہے۔ میں اس کے لیے محترم جناب پروفیسر افشار عالم صاحب شیخ الجامعہ جامعہ ہمدرد کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو یہاں کرنے کی اجازت میں رحمت فرمائی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں صوفی سینٹر کے انچارج ڈاکٹر محمد فضل الرحمان صاحب اور کوارڈینیٹر جناب ڈاکٹر محمد نعیم صاحب نے بھی اخلاص کے ساتھ دن بھر کوششیں کی کہ یہ پروگرام کامیاب ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور اس پروگرام کے آرگنائزر، اس پروگرام کے معاونین اور شرکائے مقابلہ اور جنہوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی ان کو بہتر اجر عطا فرمائے اور دنیا و دین کی ابدی سعادتوں سے ہمکنار فرمائیں۔ اب میں بہت اختصار کے ساتھ ایجوکیشنل لیگ کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ صدی کی آخری دہائی میں سر سید کی سرزمین علی گڑھ میں ایجوکیشنل لیگ آف مسلم انڈیا کا قیام عمل میں آیا، اور ہم بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ اپنے منصوبے و لائحہ عمل میں سرگرم ہیں۔ شروع میں ہم نے جیسے سر سید نے کیا تھا کہ تحریک کے ذریعے اویئرنیس لائے تھے، ہم نے بھی مختلف کمپٹیشنز آل انڈیا لیول پر کیے، جس کا شارٹ میں ذکر کر دوں۔ سب سے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا کہ مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی کے اسباب کیا ہیں، تو اس کے لیے ایک ٹاپک رکھا آل انڈیا ایسا کمپٹیشن کا، کازز آف ایجوکیشنل بیکورڈنیس آف انڈین مسلم اینڈ دا نیڈی ریمیڈیل میجرز۔ اس کے بعد ایک چیز ہمارے ذہنوں میں ہے اور ہے بھی کہ صاحب لڑکیاں کم پڑھتی ہیں، لڑکے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک آل انڈیا ایسے کمپٹیشن کیا جس کا ٹاپک رکھا مسلم فیمیلز آر ایجوکیشنلی بیکورڈ ایز کمپیئرڈ ٹو مسلم میلز، اے فیکٹ اور این ایزمپشن۔ اسی طرح ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، ہندوستان کو ہماری کیا ضرورت ہمارے تعلیم کی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہم نے ایک کمپٹیشن کرایا
مسلم ایجوکیشن اور نیشنل پرسپیکٹو. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ اس کا بتایا کہ اس کے بعد ہمارے پاس کس طرح کی باتیں سامنے آئیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ آج ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کو قوم کی تعلیم کی اہمیت بتائیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان وسائل کو فراہم کریں کہ جو بچے مختلف مسائل کا سامنا کرتے ہوئے معیاری تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ سنسیئر اینڈ سیریس ایفرٹس آر نیڈیڈ ٹو بی میڈ ٹو پرووائڈ ایجوکیشنل فیسلٹیز اینڈ اپارچونیٹیز فار دا ڈپرائیوڈ سیکشن آف دا کمیونٹی. اور اسی لیے ہمارا ماننا یہ ہے اور ہماری کوشش بھی ہے، جس میں ہم کچھ کامیابی ہمیں ملی اللہ کے فضل و کرم سے، کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے جن کے پاس محدود وسائل ہیں کہ انہیں 12ویں تک کے اسکول قائم کرنے چاہیے، تاکہ 12ویں کے اسکول بہت سارے ہیں دنیا میں، کمی نہیں ہندوستان کے اندر، لیکن زیادہ تر جہاں پر کوالٹی ایجوکیشن ہے، جہاں انفراسٹرکچر اچھا ہے، آج کل کی ضرورت ہے، تو وہاں پر ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایسے 12ویں کے اسکول قائم ہوں کہ جہاں پر معیاری تعلیم کم سے کم اخراجات کے ساتھ ہو، اور ان بچوں کی اپروچ ممکن ہو سکے جن کے والدین اکنومیکلی ساؤنڈ ہونے کی وجہ سے ان کے بچے اس تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ ہماری کوشش تھی، اور اللہ نے سہارنپور میں جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ہم نے ایک کوشش کی، اور سر روس مسعود اسکول کے نام سے سر روس مسعود ایک بہت بڑی شخصیت رہے. سر سید کے پوتے تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، اور ان کا تعلیم کے میدان میں نمایاں رول رہا. اور اتفاق سے مجھے بھی علی گڑھ میں روس مسعود ہال میں ہی رہنے کا موقع ملا، تو میں نے وہ بھی نسبت تھی، لیکن صرف وہی نسبت نہیں تھی بلکہ سر روس مسعود بہت بڑی شخصیت تھے، تو ان کے نام سے سہارنپور میں ایک انگلش میڈیم اسکول سر روس مسعود اسکول کے نام سے قائم کیا ہے، تاکہ نوجوان قوم کو معیاری تعلیم سے آراستہ کرنے اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے ایک اچھا ادارہ مل سکے. بات میں تفصیل سے جانے کا موقع نہیں ہے. میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو سہارنپور میں ایک ادارہ قائم کیا سر روس مسعود اسکول کے نام سے، معیاری ادارہ ہے، اللہ کا شکر ہے، انفراسٹرکچر بھی اسی کے ساتھ میں ہے، اخراجات بہت کم ہیں، ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن ہے. ڈاکٹر بصیر صاحب یقیناً میرے سرپرست ہیں، وہ آپ تشریف لے جا چکے 2 مرتبہ، موقع ملا میری درخواست پر آپ تشریف لائے، اور ہماری ایجوکیشنل لیگ کے سرپرست بھی ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ایک مثالی ادارہ بنائے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ موقع ملے کہ وہ بھی اس طرح کے ادارے قائم کریں، تاکہ مسلمانوں کی جو تعلیمی پسماندگی ہے وہ ختم ہو. صرف تعلیم کی اہمیت کیا ہے وہ اس وقت زیادہ ضرورت نہیں، ہر والدین کے بچے، تمام بچے چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم ملے. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے اس پروگرام کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. We pray to the Almighty Allah to bestow upon us His mercy so that we may continue to march forward in the right direction. Ameen. Jazakallah. شکریہ سر. The great scholar of Hadith حضرت سفیان ابن عیینہ said in the ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جس محفل میں اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ اتنی اچھی محفل ہے، اور اس محفل کی 2-3 اور خصوصیات ہیں. ایک تو مولانا نعیمی صاحب نے بتائی کہ ہمارے عزیز ہمارے شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر افشار عالم سر کے آنے کے بعد، حج سے واپس آنے کے بعد، یہ کوئی یونیورسٹی لیول کا پہلا پروگرام ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ سر نے اس پروگرام میں شرکت کی جو حج سے آنے کے بعد، جو پیورلی ایڈوکیشنل، دینی اور اسلامک اسٹڈیز کے لیے فخر کی بات ہے. اور یہ حدیث شریف ہے کہ جب کوئی حج سے آئے تو تم اس سے دعا کی درخواست کرو تو سر کی دعا ہوگی انشاءاللہ. یہ ایک پہلی خصوصیت ہے. اس ایونٹ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس اکیڈمک ایئر کا یہ پہلا فنکشن ہے یونیورسٹی لیول پہ. آپ دیکھیں 3 جولائی کو یونیورسٹی کھلی ہے چھٹی کے بعد، اس کے بعد یونیورسٹی لیول کا کوئی پروگرام اس طرح نہیں ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر اور اللہ کے شکر کی بات ہے کہ جو اکیڈمک ایئر کا پہلا پروگرام ہو رہا ہے وہ ناز شریف کے حوالے سے ہو رہا ہے. میں پروفیسر افشار عالم صاحب کے سامنے ان کی تعریف کرنا اچھا مناسب نہیں سکتا، لیکن سامعین کے لیے اطلاع کر دوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف ایک وائس چانسلر، ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں.
آپ نے انگلش میں ایک کہاوت پڑھی ہوگی, مین آف سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ. Sir is a computer scientist. He obtained his MCA, PhD. He is the first internal vice chancellor of Jamia Hamdard. He has been dean of faculty of management. بہت سے ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, یہ تمام اپنی جگہ ہے. ڈیولپمنٹ میں سر کا انٹرسٹ ہے, یونیورسٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بات تو شاید صرف مجھے معلوم ہے جو بتانا چاہوں گا آپ کو. ایک دن سر سے گفتگو ہو رہی تھی, سر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. سر نے بتایا مجھے آج کا وہ جو میں ہر روز 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں وہ باقی ہے. یہ ہم سب اسٹوڈنٹس کے لیے ایک توجہ کی بات ہے کہ زیادہ تر لوگ جب اونچے مقام پہ چلے جاتے ہیں تو سر ہر روز 500 ٹائمز درود شریف کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے کہ سر کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ یونیورسٹی ضرور ترقی کرے گی. بہت ہی ادب کے ساتھ میں شیخ الجامعہ پروفیسر افشار عالم صاحب سے گزارش کروں گا وہ اپنے صدارتی خطبہ کے لیے تشریف لائیں. السلام علیکم. جناب پروفیسر بصیر احمد صاحب, the former Pro Vice Chancellor of IGNOU and the Professor of Jamia Hamdard, Muhammad Arif Hussain Usmani Sahab, Chairman Educational League of Muslims in India, Professor Ghulam Yahya Anjum Sahab, Dr. Arshad Hussain Sahab, Dr. Naimi, اور ہمارے صوفی سینٹر کے انچارج اس پروگرام کے رہنما ڈاکٹر سید محمد فضل الرحمان صاحب. سب سے پہلے میں یہاں انگریزی میں لکھ کے لایا تھا لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنے اردو زبان میں ہی بات کروں. مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ آج ہم اس سیشن کا پہلا پروگرام کر رہے ہیں جو الحمدللہ نعت شریف کے ساتھ, نعت کمپٹیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میں جناب عثمانی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ریکویسٹ رکھا کہ یہاں پہ ایک نعت کمپٹیشن ہو. تو ہم نے کہا کہ نہیں, یہ ضروری ہو کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں جامعہ ہمدرد میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حکیم صاحب نے 35 ایکڑ لینڈ اسلامک انسٹیٹیوٹ کو دیا تھا. انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز بنی اور اس کے بعد اسی انسٹیٹیوٹ کے بعد یونیورسٹی بنی. تو اسلامک اسٹڈیز حکیم صاحب کے بڑے کلوز تھا. انہوں نے کنٹمپرری اسٹڈیز, اور حکیم صاحب طبیعتاً صوفی مزاج کے انسان تھے. حکیم صاحب کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ 40 دن کا چلہ کرتے تھے. جو صوفیوں کا عام زندگی ہے اس زندگی کو وہ جیتے تھے. تو جب میں شیخ الجامعہ یہاں بنا تو میں نے سوچا کہ ایک سنت ہے صوفی اسٹڈیز کا, کیونکہ دیکھیے صوفیہ کرام کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں کہ اسلام کو انہوں نے صحیح طریقے سے رکھا. اسلام کسی تلوار کے زور پہ ہندوستان میں نہیں آیا. اس صوفیوں کے اپنی محنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو سیرت تھی ان کو انہوں نے رکھا سامنے اور لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. تو یہ بہت اچھا ایک تھا کہ ہم ایک صوفی سینٹر بنائیں. ابھی AAA میں جب میں نے بتایا تو پروفیسر DP اگروال صاحب جو UPSC کے چیئرمین بھی رہے اور ایک علیگ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیجئے کہ جامعہ ہمدرد میں ایک سینٹر فار صوفی اسٹڈیز بھی ہے. اور کئی بار مجھے حکومت سے بھی بات کرنے کا موقع ملا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو فنڈ کریں گے. کلچر منسٹری کہتی ہے کہ آئیے ہمارے سے آپ پروگرام لیجئے. تو اسلامک اسٹڈیز نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو ہم ایک صوفیہ کرام پہ کریں اور ایک مدرسہ ایجوکیشن پہ بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ اسلامک اسٹڈیز نے کافی کام کیا ہے. تو ہم نے 2 سینٹر قائم کیا ہے. اس سینٹر کے مطابق ہم ہندوستان کے جتنے مدارس ہیں ان کو کیا اور ان دینی اور دنیائی تعلیم سے ان کو جوڑا جائے, یا کتنے کا ایفیلیشن ہوا ہے نہیں ہوا ہے, یا ان کو کس طرح کا مدارس کو, یہ کافی کام بھی ہوا ہے یہاں پہ. لیکن اس کو اور ہم ایک سینٹر کے طور پہ چاہتے ہیں کہ اس میں اور ریسرچ کریں ہمارے ٹیچرز, ہمارے اسٹوڈنٹس. اور صوفی اسٹڈیز ہے جس میں میں تو چاہتا ہوں کہ ہر مہینے آپ ایک کمپٹیشن کریں, انٹر ڈپارٹمنٹل کریں, انٹر اسکول کریں, تاکہ لوگوں کو جو انگریزی ایجوکیشن سے تعلیم لیے ہیں وہ بھی بچے کم سے کم دین کے بارے میں جانیں. کہ اگر دیکھیں قرآن میں یہ بھی ہے کہ آپ صرف دنیاوی چیزوں میں نہ کریں, دین کو بھی ساتھ کے لیں. اگر آپ کو ترقی کرنا ہے
تو آپ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ کے لے کے رہیں گے. آپ ڈیفینیٹلی آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گا, آپ کو دین میں بھی ملے گی. بہت اچھی باتیں ہمارے نعیمی صاحب نے نعت کے بارے میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے یہ ایک سلسلہ تھا, اور انہوں نے کئی اچھے اگزامپل دیے, اور اس میں زیادہ کچھ بولوں گا نہیں. بصیر صاحب نے بہت اچھی بات کی اذان کے سلسلے میں. تو یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 24 گھنٹے اگر آپ انڈونیشیا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پورے امریکہ ہوتے ہوئے 24 گھنٹے میں بھی 1 سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا جہاں اذان نہیں ہوتی ہے. تو آپ اللہ اور رسول کا ذکر جو ہے پوری دنیا 24 گھنٹے کرتی ہے, کیونکہ اس خطے میں جب دن رہتا ہے تو وہاں رات رہتی ہے. تو 24 آورس 1 سیکنڈ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ اذان. تو اذان کا یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ رسول اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ بھی کئی حدیثوں میں اور قرآن میں بھی ہے کہ جب آپ اچھے بزرگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے اور ان سے آپ اچھی چیزیں سیکھیں گے, وہ بھی آپ کا ایک مطلب عبادت کا پارٹ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا بھی عبادت مانا جاتا ہے. تو یہ بہت اچھا سلسلہ آپ نے سٹارٹ کیا. میں چاہوں گا کہ آپ ہر سال کریں اور زیادہ کریں, کیونکہ لوگوں کو صحیح علم اسلام کے بارے میں پتہ ہو, بچوں کو پتہ ہو, اور نماز ہو, روزہ ہو, یہ بھی ایک امپورٹنٹ لائف کا ہے. اگر آپ ایک اچھے نمازی ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, پھر حج کا فرائض آپ پہ بعد میں آتا ہے, تو آپ کا لائف زیادہ سکسیزفل ہے. میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے یہ پریکٹیکلی نماز پڑھنے سے آپ کے لائف میں ڈسپلن آتا ہے کہ آپ نے ظہر پڑھا, عصر پڑھا, مغرب پڑھا, تو آپ کا ایک ٹائم ٹیبل فکس ہوگا. آپ چائے کی دکان میں ٹائم برباد نہیں کریں گے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی بچہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی, کیونکہ علی گڑھ میں ہم لوگ تھے تو ہم لوگوں کا کلچر تھا کہ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں جب بھی ہم لائبریری میں پڑھتے تھے تو تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں آ کے ظہر, عصر, مغرب, عشاء تک ہم لوگ وہاں نماز پڑھتے تھے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سیلف ڈسپلین میں لانا ہو. اور آئی ڈونٹ نو, انہوں نے ہمارا پول کھول دیا. میں درود شریف پہ بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں. انفیکٹ آپ کو کئی ایگزامپل دوں کہ ہمارے یہاں گارڈن میں زیادہ کبھی آم نہیں ہوا, تو پچھلے وی سی نے کہا اس پیڑ میں آم نہیں ہوا. آپ بلیو کیجئے گا, میں ڈیلی درود شریف پڑھ کے رہتا تھا. اس سال اس میں اتنا آم آیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. یا آپ درود شریف پڑھیں کسی بھی چیز میں, آپ کو برکت ہوگی. تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ درود میں آپ سلام کر رہے ہیں ابراہیم کے اولاد کو اور رسول کو, تو یہ آپ پوری دنیا کے لیے درود پڑھ رہے ہیں. تو درود میں بہت طاقت ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہر بچے ایٹ لیسٹ دن میں کم سے کم ہر نماز کے بعد 10 درود شریف ضرور پڑھیں. اور آپ دیکھیے آپ کے لائف میں کتنی تبدیلی آئیں گی, اور آپ کتنا آپ ڈسپلن ہوں گے, اور برکت بہت زیادہ ہوگا. درود میں جو برکت ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو بہت اچھا آج پوئٹری دن بھر ہے, ایوننگ میں ویلیڈیٹری فنکشن ہے, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس میں بھی شرکت کروں. اور صوفی اسٹڈیز میں چاہوں گا کہ آپ ایک کانفرنس کریں, اور منسٹری آف کلچر میں میری بات بھی ہے, دے آر ریڈی ٹو فنڈ. تو یہ ایک کریں. اور بصیر صاحب ہمارے بہت سینئر ہیں علی گڑھ کے دور سے, میں سر کو جانتا ہوں, تو سر کو بھی انوالو کریے اور اس طرح کے کام کریں جس میں آپ, کیونکہ بصیر صاحب کا نیٹ ورک پورے ہندوستان میں, آپ کشمیر چلے جائیے, کیرلا چلے جائیے, ہر جگہ بصیر صاحب کو لوگ جانتے ہیں. تو سارے مدارس کو آپ جوڑیں, اس میں بتائیں لوگوں کو. اور اسلامک اسٹڈیز کو ہم زیادہ اس لیے پاپولر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جامعہ ہمدرد کے قیام میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کا بہت بڑا رول رہا ہے. یعنی کہ اس ہاف پورا پورشن حکیم صاحب نے جب ایک انسٹیٹیوٹ بنایا تھا تو وہ اسلامک اسٹڈیز تھا. تو اس لیے اسلامک اسٹڈیز کو ایک سمپل اسکول کے طور پہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے, ہمیں اس کو ایک اپنا ویلیو ایڈڈ پروگرام میں شامل کرنا ہے, تاکہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں بھی کہا گیا ہے کہ صرف آپ ایجوکیشن, ٹیچنگ, ریسرچ اور لرننگ پہ نہ کر کے آپ ایکسٹرا کیریکولر پہ کریں. تو ایکسٹرا کیریکولر میں جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم اسلامک اسٹڈیز میں چاہوں گا کہ ایک ایسا نان کریڈیٹڈ کورس ڈیولپ کرے جو فارمیسی کے بھی بچے پڑھے, میڈیکل کے بھی بچے پڑھے, یونانی کے بھی پڑھے. تو اس طرح کا ایک کورس ہم لوگ کو ڈیولپ کرنا چاہیے, کم سے کم 2 کریڈٹ کا, تاکہ بچوں میں ابھی سے پتہ چلے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو انگلش اسکول کے بچے ہیں ان کو ایک دم وہ مائنس ہو جاتے ہیں دینی اس سے.
تو اب بہت سارے اچھے میں نے مدارس کے بچے کو دیکھا کہ جو مدرسہ سے پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ آج کے ڈیٹ میں میڈیکل میں آ رہے ہیں، انجینئرنگ میں آ رہے ہیں، تو ان کا ایک ڈسپلن اور لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک نان کریڈٹ ہے جس میں حکیم صاحب، کیونکہ حکیم صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کیمپس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، جو میں پبلکلی نہیں بول سکتا ہوں، فضل الرحمان صاحب جانتے ہیں. تو یہ بڑا ایک بزرگوں کا جگہ رہا ہے تغلق کے زمانے سے. کئی بڑے بڑے بزرگ یہاں لیٹے ہیں، مسجد کے پاس ہیں، لائبریری بلڈنگ میں ہیں، سائنس کے پاس ہے. تو اور کئی دوسرے بھی یہاں پہ ہیں ایسے کہ جو بڑے دینی لوگ ہیں، اور ان کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے کہ الحمدللہ جامعہ ہمدرد آج کے پوری ورلڈ اس رینکنگ میں آ چکا ہے. ریسنٹلی گورنمنٹ آف انڈیا نے ہم لوگوں کو ٹرائپلیٹ ایگریمنٹ کے لیے شامل کیا ہے. تو اب نیک آ رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ابھی تک جو کیونکہ نیک میں اس بار 70% کا ڈیٹا ہم لوگوں نے آلریڈی دے دیا، اس کا رزلٹ آ گیا. 30% کی وزٹ ہے 18, 19, 20 کو. تو انشاءاللہ امید کریں گے کہ ہمیں A++ ملے، اور جس میں میں چاہوں گا کہ ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے بچے بھی ایکٹیولی آگے رہیں. اور اس کے بعد یونیورسٹی کی فنڈنگ میں بھی سرکار نے کہا ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں گے، کیونکہ آپ کا پرفارمنس ہے. ابھی 8 ڈیمڈ یونیورسٹی کو پارلیمنٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے اپنے رپورٹ کے لیے، تو اس میں ہم لوگ ہر چیز میں اول ہیں. مطلب کئی ڈیمڈ یونیورسٹی کو 100% فنڈنگ کر رہی ہے سرکار، لیکن وہ کوالٹی اور وہ رینکنگ ان کے پاس نہیں جو ہمارے پاس ہے. تو نو ڈاؤٹ جامعہ ہمدرد کا ایک ریپوٹیشن ہے، ان کا اپنا ایک ہسٹری ہے، بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کنٹمپرری اسٹڈیز، انٹر ریلیجس فیتھ، ڈائلاگ، یہ اسلامک اسٹڈیز بھی کریں. تو اسی کے ساتھ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں شکر گزار ہوں ایجوکیشنل لیگ آف مسلم آف انڈیا کا کہ انہوں نے یہ کمپٹیشن کیا اور ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا. اور ہم چاہیں گے اس طرح کے اور ہم NGOs کے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ پروگرام کریں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم کچھ گرلز کا ڈیبیٹ کمپٹیشن اور یہ کرتے ہیں. تو جو میرا اپنا پرسنل ہے کہ لڑکیاں ماشاءاللہ آج کے ڈیٹ میں مسلم بچوں میں مسلم لڑکیاں زیادہ بہتر کر رہی ہیں. تو یہ ایک سوسائٹیکل پرابلم بھی ہو رہا ہے کہ وہ بہت پڑھی لکھی لڑکی کو اچھا لڑکا نہیں مل رہا. تو لڑکوں کو بھی میں چاہوں گا کہ اچھا پڑھائی کریں، کیونکہ سوسائٹی میں دونوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج مسلم سوسائٹی میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں کئی لوگوں سے میری بات ہوتی ہے. تو الحمدللہ جو گرلز ہیں وہ زیادہ اچھا کر رہی ہیں، لیکن اس میں ہم چاہیں گے کہ بوائز بھی جو لڑکے ہیں وہ بھی کمپیٹ کریں. تو پھر سوسائٹی میں ہماری اپنی سماج میں یہ پرابلم آ جائے گا. اسی کے بعد میں شکر گزار ہوں بصیر صاحب کا جو آپ یہاں آئے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اپنی تمام تر مصروفیات اور صحت کے پریشانی کے باوجود سر نے وقت نکالا، یہ ہمارے لیے خوشی اعجاز کی بات ہے. بس 2 باتیں عرض کر کے ہم چائے کے لیے چلیں گے. ایک چھوٹی سی بات پہ ہم کو توجہ دینی ہے. اگر ہمارا کوئی ٹیچر کبھی ہماری تعریف کر دے، کیونکہ ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، کہ آج تم نے کام بڑا اچھا کیا ہے، ہم کو فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اگر کبھی ڈین صاحب نے یا VC صاحب نے ڈپارٹمنٹ کی تعریف کر دی کہ یہ ڈپارٹمنٹ بڑا اچھا کر رہا ہے، تو ڈپارٹمنٹ والوں کو فخر ہوتا ہے. یعنی یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک یہ خاصیت دی ہے کہ جب کوئی اس کا بڑا اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، بنا تشبیہ و بنا تمثیل. اللہ تعالیٰ حضور کی تعریف فرما رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے وہ اپنے نبی کی تعریف فرما رہا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بہترین خلقت میں پیدا فرمایا. We have created you on the sublime character, you have got the best moral character. تو اس آیت میں جب آپ لوگ جائیں تو غور کیجئے رات کو سوتے وقت کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف فرما رہا ہے. یہ پہلا ہمارا پیغام ہے. دوسرا ایک حدیث شریف حضور نے فرمایا، گرچہ ضعیف ہے فضائل میں قبول ہے، اپنے بچوں کو 3 چیزوں کا علم دو. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. پہلا فرمایا قرآن مجید کا علم. تو ہم کو دیکھنا ہے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں قرآن مجید.
دوسرا فرمایا میرے بارے میں اپنے بچوں کو بتاؤ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہ محفل اسی حدیث شریف کا حصہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں اپنے اولادوں کو بچاؤ۔ تو ہم جب اس محفل سے جائیں تو اس حدیث شریف پر غور کریں۔ اور اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آخری پیغام، حضور نے فرمایا there are two virtues of Allah سبحانہ و تعالیٰ which most people may not make use of۔ اللہ تعالیٰ کی دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا اکثر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے۔ ایک فرمایا اچھی صحت، اور دوسرا فرمایا فری ٹائم، خالی وقت۔ جیسا ابھی شیخ الجامعہ فرما رہے تھے کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ اگر ایز اے اسٹوڈنٹ ہم لوگ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، ہم وہاں بھی کامیاب ہیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باضابطے ووٹ آف تھینکس تو ہماری ویلیڈیٹری فنکشن میں ہوگا، لیکن جن لوگوں نے بھی شرکت کی، بالخصوص شیخ الجامعہ پروفیسر بصیر احمد سر، اور ہمارے ایچ.او.ڈی سر پروفیسر غلام انجم صاحب، ڈاکٹر صفیہ میم، ڈاکٹر نجم سیر، اور ہمارے باہر سے مولانا کلیم صاحب، اور مدرسے کے بہت سے بچے آئے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دلی کے موسم کے باوجود اور آٹو والوں کے نخڑے کو اٹھاتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ باہر چائے کے لیے تشریف لے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔